बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिया जलाए रखना नावल का 18वां हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का ये जो सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। आतिफ शशदर सर हो गया। इसने दिल में सोचा, ये लड़की इसे बड़े ढंग की मिली है। इसका ये अंदाज भी दुरुस्त साबित हुआ था कि वो अच्छे घराने की है और पढ़ी लिखी भी है। ऊंचे घरानों में बचपन से ही मौसीकी की तालीम दी जाती थी। इसके लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि एक ऐसी तालीम याफ्ता लड़की बर्दाफरोशों के हाथ कैसे लग गई। इसने रस्मी तौर पर पूछा, जकिया बेगम, एक बात तो बताओ, तुमने उर्दू इतनी रवानी से बोलना कहाँ से सीखी? क्या तुम उर्दू लिखना पढ़ना भी जानती हो? अपनी भाभी से, वो बोली। मेरी भाभी पटना की हैं। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारे ख़ानदान में सभी को उर्दू ज़ुबान अच्छी तरह सिखाई है। वो बांग्लादेश बनने से पहले जेसवर यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाती थीं। आजकल वो उर्दू की कहानियाँ बंगला ज़ुबान में मुंतकिल कर रही हैं। अच्छा, आतिफ ने मुतहैयर होकर पूछा, क्या तुम भी पढ़ी लिखी हो? तुमने कहाँ तक पढ़ा है? मैं किसी वजह से इंटर साइंस से आगे न पढ़ सकी। इसमें बदनसीबी का दखल है, बल्कि यूं कह लें कि मेरी कोताही का। इसके लहजा में हल्का सा अरताश था। तुम खासी पढ़ी लिखी हो और खाते पीते घराने की मालूम होती हो, फिर तुम इस मुल्क में क्यों आई? तुम अपने मुल्क में भी अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। जकिया ने जवाब देने से पहले नूरा की तरफ देखा तो नूरा ने इसकी तरफ खशमगी नजरों से देखते हुए बड़ी संगदिली से कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। जकिया मशीनी अंदाज में अपनी जगह से उठी। इसने बड़े मौदबाना अंदाज से आतिफ को सलाम किया, फिर बड़ी तमकनत से चलती हुई इस सिमत चली गई जिस सिमत से आई थी। आतिफ इसे नजरों से ओझल होता देखता रहा। जकिया दूसरी लड़की थी जिसने इसे सना के बाद मुतासर किया था। इसने यूसुफ से पूछा, जकिया से शादी की सूरत में क्या नजराना पेश करना होगा? यूसुफ ने सवालिया नजरों से नूरा की तरफ देखा तो नूरा ने आतिफ की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की हीरा है, हीरा। मैं उसके पूरे 20,000 रुपए लूंगी। 20,000? आतिफ ने दानिस्ता हैरत का इजहार किया। इसके ख्याल में इस लड़की की कीमत बहुत कम लगी थी। बेगम साहिबा, 20,000 तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम करें। 20,000 रुपये बहुत कम हैं। आतिफ साहब, नूरा ने कहा, आजकल बड़े सख्त कवानीन हैं। अगर माजी होता तो वो एक रात के 20,000 रुपये ले आती। मैं एक रात के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी शादी आपसे करूंगी। आजकल जो काली पीली बदसूरत सी और जाहिल लड़कियां आ रही हैं, इनकी 8-10 हज़ार में शादियां हो रही हैं। एक आला खानदान की पढ़ी लिखी लड़की के 20,000 तो बहुत कम हैं। देखा जाए तो इसके 1 लाख भी कम हैं। मगर ऐसी लड़कियों से शादी करना भी तो एक खतरा होता है। किसी वक्त भी कानून की जद में आ सकता हूँ, इसलिए ऐसी लड़कियों से शादी करना किसी खतरे से कम तो नहीं। मेरे ख्याल में 15,000 रुपये मुनासिब रहेंगे। कोई 15-20 मिनट तक आतिफ और नूरा के दरमियान जकिया के लिए सौदेबाजी होती रही। नूरा का मुतालबा 20,000 रुपये का था। आतिफ 15,000 रुपये से ज़्यादा देना नहीं चाहता था। आखिर यूसुफ की मदाखलत से 18,000 रुपये पर सौदा तय पा गया। नूरा और आतिफ को बादल नख्वास्ता यूसुफ की बात माननी पड़ी। मैं कल ही 18,000 की रकम लेकर आ रहा हूँ और कल ही मेरा निकाह जकिया से पढ़ा दिया जाए, मगर मेरी एक शर्त है।
وہ آپ کو پورا کرنی ہوگی۔ عاطف نے نورا سے کہا، میں آپ کا نکاح تو آج اور ابھی بھی پڑھا سکتی ہوں اگر آپ بیانہ کی رقم پہنچا دیں۔ نورا بولی، اگر شرط میرے بس میں ہوئی تو ضرور پوری کروں گی۔ فلیٹ کی تلاش میں اور اسے ضروریات کے سامان سے آراستہ کرنے میں 1 ہفتہ تو لگے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 ہفتے کے لیے مجھے ایک کمرہ دے دیا جائے جہاں میں رات گزار سکوں؟ کمرہ کرائے پر دے سکتی ہوں، لیکن میں 1000 روپے لوں گی، چاہے آپ 1 ہفتہ ٹھہریں چاہے 1 مہینہ، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ عاطف نے لمحے کے لیے سوچا اور بولا، مجھے منظور ہے، مگر میں شادی سے پہلے لڑکی سے اس کا عندیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی لفڑا وغیرہ تو نہیں ہے۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ اس لڑکی کا اچھے گھرانے کا اور پڑھا لکھا ہونا مجھے مشکوک کر رہا ہے۔ میں اس سے بات کر کے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد عاطف کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اندر سے نورا کی ملازمہ، جو 5.5 فٹ کی تھی، لمبی چوڑی اور مردوں کے جیسے مضبوط جسم کی تھی، دیکھنے میں مردمار معلوم ہوتی تھی، اس عورت نے کچھ دیر پہلے شربت بنا کر پلایا تھا۔ وہ سراسیمگی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تو اس کی سانسیں سینے میں پھول رہی تھیں، چہرہ سفید پڑتا چلا گیا تھا۔ وہ سانسوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولی، بیگم صاحبہ، ذکیہ غائب ہے اور آپ کے کمرے کی الماری بھی کھلی پڑی ہے۔ وہ جی، آپ کی 1 لاکھ کی رقم اور زیورات بھی غائب معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے جی، وہ ہرافہ کہیں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ نورا اچھل پڑی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ذکیہ غائب ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اندھی تو نہیں ہو گئی؟ جا کر دیکھ، ٹھیک سے جا کر دیکھ، شاید کسی غسل خانہ میں ہوگی۔ میری الماری کیسے کھلی ہوئی ہے؟ میری الماری کی چابیاں اس کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ اریبہ شام کے وقت سو کر اٹھی تو اس نے سوچا، آپا کے گھر جا کر آیا اور بچوں کی خبر لے آنی چاہیے، اور 1 ہفتہ سے آپا کے ہاں نہیں گئی تھی، اس لیے پہلے تو غسل کیا، کپڑے تبدیل کر کے فلیٹ سے نکلی تو شام ہو چکی تھی۔ دھندل کے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ عمارت سے باہر آئی تو اسے ایک خالی رکشہ مل گیا۔ وہ اس میں سوار ہوئی۔ مان اس کی نظر عاطف اور یوسف پر پڑی۔ عاطف کو یوسف کے ساتھ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ یوسف کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، جس نے اسے عاطف سے ملایا تھا اور شادی کروائی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ثنا کا عبرت ناک سبق دینے کے باوجود عاطف کی عقل ٹھکانے نہیں آئی ہے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اریبہ نے اس انداز سے عاطف کا تعاقب جاری رکھا کہ عاطف کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکا۔ عاطف کا اسکوٹر ایک بنگلے پر رکا تو اس نے رکشہ دور ہی رکوا لیا تھا۔ جب عاطف اور یوسف اندر چلے گئے تو اس نے رکشہ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ اس بنگلے کی طرف بڑھی تو اس کے دل میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ بنگلے کے پاس پہنچی تو اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور برآمدہ سنسان اور ویران پڑا تھا۔ برآمدے میں بتی چل رہی تھی اور اندر کے 3 کمروں کی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ احاطہ دھندلکوں میں لپٹا ہوا تھا۔ سامنے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر اس کی دہلیز پر ریشمی پردہ لہرا رہا تھا۔ وہ اس طرف بڑھی تو اس کی کھڑکی کھلی نظر آئی۔ وہ ادھر جا کر اپنے آپ کو چھپا کر کھڑی ہو گئی تو اس کی نظروں میں ملاقاتی کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں اس نے یوسف، عاطف اور ایک موٹی بھدی سی عورت کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک تنومند قسم کی عورت شربت کا گلاس مہمانوں کے لیے لے کر آئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس تنومند عورت کو ایک شاپنگ بیگ گھر سے باہر لے کر جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ موٹی عورت اندر گئی اور ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آئی۔ اریبہ کو ان کی گفتگو سنائی دے رہی تھی، تاہم اس نے لڑکی کے بشرے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ معصوم ان بدماشوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کا سودا ہونے والا ہے۔ جب وہ لڑکی اندر چلی گئی اور اس کا سودا عاطف سے طے ہونے لگا، اریبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال کر لے جانے کی پوری کوشش کرے گی۔ کامیابی و ناکامی اس کی مرضی پر ہے۔ اریبہ عقبی راستے سے داخل ہو کر اس لڑکی کے کمرے میں پہنچنے تک کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زکیہ اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ جب اریبہ نے اسے فرار ہونے کے لیے پوچھا تو وہ فوراً ہی آمادہ ہو گئی۔ پھر زکیہ نے چلتے چلتے اس خبیث عورت کے کمرے میں جا کر الماری صاف کر دی۔ پھر وہ دونوں تیزی کے ساتھ بنگلے کے عقبی راستے سے گلی میں آ گئیں۔ مین روڈ پر آتے ہی انہیں ایک خالی ٹیکسی نظر آئی۔ اریبہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اس کے رکتے ہی دونوں اس میں سوار ہو گئیں۔ زکیہ اس تائید غیبی پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے خود سے اس فرار کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ فرار کے لیے پل تول رہی تھی کہ قدرت نے ایک فرشتہ صفت عورت کو بھیج دیا تھا جس کا اسے خواب و خیال میں گمان بھی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق و حالات نے پورا ساتھ دیا تھا، ورنہ اسے کامیابی کی اتنی امید نہیں تھی۔ اریبہ نے زکیہ کو اشارے سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی موضوع پر کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بات چیت کرنے سے اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں زکیہ فرار کے موضوع پر بات نہ کرنے لگے اور یہ واقعہ ٹیکسی والے کے علم میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں سارا راستہ خاموش رہی تھیں۔ ٹیکسی میں ایک گہرا سکوت سا چھا رہا تھا۔ ادھر زکیہ حیرت اور خاموشی سے دوچار تھی۔ اریبہ زکیہ کو لیے اپنی بہن سلطانہ کے ہاں پہنچی تو اسے اطمینان محسوس ہوا۔ یہ گھر اس کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ سے کم نہیں تھا۔ سلطانہ نے اریبہ کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ اریبہ نے اسے مختصر میں تمام واقعہ سنایا۔ زکیہ اب سلطانہ کو اپنی دردناک کہانی سنا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بنگلہ دیش سے کلکتہ سیر و تفریح اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کوئی 1 ماہ پہلے پہنچی تھی۔ میری ایک 3 سالہ بچی آفرین بھی میرے ساتھ تھی۔ میں کلکتہ کی ایک مارکیٹ، نیو مارکیٹ میں اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ خریداری کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہاں آگ لگ گئی۔ اچانک آگ لگ جانے سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ میں اپنے شوہر اور بچی سے الگ ہو گئی۔ میں انہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ایک شخص نے میرے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے شوہر اور بچی سے بچھڑ گئی ہوں تو اس نے مجھے کہا، کچھ لوگ آگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے ہیں، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ آپ بھی چل کے وہاں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو اپنی بچی اور شوہر مل جائیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ کار کچھ دور جا کر رکی تو وہاں کھڑے 3 بدماش اس کار میں سوار ہو گئے۔ مختصر یہ کہ مجھے 5,000 روپے میں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اس شخص نے مجھے انجیکشن لگا کر مجھے ہپناٹائز کر دیا اور میں کچھ بھی کرنے سے ناچار تھی۔ پھر مجھے کراچی لا کر اس عورت نورہ نامی عورت کے پاس بیچ دیا گیا۔ لڑکیاں وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں۔ تنگ دستی اور غربت سے تنگ آ کر کراچی آئی تھیں۔ پہلے ان لڑکیوں کی قیمتیں بہت زیادہ مانگ رہی تھی، فی لڑکی 10-10 ہزار روپے اور میرے 30,000 روپے۔ جب اس نے دیکھا کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے اور بردہ فروشوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان لڑکیوں کے 6,000 روپے لے کر بوڑھوں سے ان کی شادیاں کر دیں۔ وہ مجھے بھی جلدی فروخت کر کے اپنی جگہ اور مکان بدلنا چاہتی تھی۔ میں نے نورہ کے ہاں پہنچنے اور حواس بحال ہونے پر حالات کا جائزہ لیا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی سنگ دل عورت تھی کہ اریبہ میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئی۔ میں نے نورہ کی خادمہ کو 100 کا نوٹ دے کر کہا کہ کل میری شادی ہو رہی ہے، اس خوشی میں آج مرغ پلاؤ بننا چاہیے، تم مرغ خرید کر لاؤ، میں آج تمہیں مرغ پلاؤ بنا کر کھلاؤں گی۔ میرے جھانسے میں آ کر گھر سے نکلی تو اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں پہلے سے تیار تھی۔
ہم دونوں بڑی آسانی سے عقبی راستے سے فرار ہو سکتی تھیں۔ اریبہ نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ اریبہ بہن نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں، میری بچی اور شوہر کے ساتھ بھی بہت نیکی کی ہے۔ میں ساری زندگی ان کا احسان کو بھلا نہ سکوں گی۔ ذکیہ اپنی کہانی سنا کر شوہر اور بچی کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو اریبہ نے پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس وقت چل کر قانون کی مدد لیں اور پولیس کو سارا واقعہ سنا دیں تاکہ نورا کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے؟ اصولی طور پر مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے، مگر میں نہیں چاہوں گی، اس لیے کہ پولیس کی رسمی کارروائی سے مجھے بنگلہ دیش پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ مگر تم ویزا پاسپورٹ کے بغیر بنگلہ دیش کیسے جاؤ گی؟ تمہیں کبھی نہ کبھی تو پولیس کی مدد لینا پڑے گی اور انہیں سارے حالات سے آگاہ بھی کرنا ہوگا۔ سلطانہ نے کہا، میں اپنے بھائی کو تمام حالات سے آگاہ کروں گی، وہ قانونی کارروائیوں سے نمٹ لیں گے، پھر میں قانون سے تعاون کروں گی اور ان کی نشاندہی کروں گی۔ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ کیا انہیں تار دے کر کراچی بلاؤ گی؟ بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی اطلاع دے دو، اریبہ نے مشورہ دیا۔ میرے بڑے بھائی اور بھابھی بنگلہ دیشی سفارت خانے میں ملازم ہیں، وہ اسلام آباد رہتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ مجھے کل ہوائی جہاز سے اسلام آباد بھیج دیا جائے؟ میں نورا کی رقم اور زیورات بھی لیتی آئی ہوں، اس رقم سے میں ٹکٹ وغیرہ خریدوں گی۔ رقم 1 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ اس نے نورا کا بڑا سا پرس کھول کر اس میں سے 100 کے نوٹوں کی نئی گڈیاں اور زیورات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میں نے یہ رقم اور زیورات اسے کل الماری میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، چابیوں کی جگہ بھی دیکھ لی تھی۔ وہ سب کچھ اسی پرس میں رکھ کر کہیں سے لے آئی تھی۔ وہ توقف کر کے دونوں بہنوں سے لجاجت سے بولی، پلیز کل آپ ٹکٹ کا بندوبست کر کے ہوائی جہاز میں سوار کروا دیں۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ ذکیہ کی آواز بھر آئی، ٹھیک ہے، تم ایئرپورٹ کی بات کر رہی ہو، میں تمہیں اسلام آباد تمہارے بھائی کے پاس پہنچا کر واپس آؤں گی۔ آخر تم نے مجھے بہن کہا ہے، کیا ایک بہن اپنی دکھی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکے گی؟ اریبہ بولی تو ذکیہ بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی۔ عاطف کو 2 دن پہلے کے واقعہ پر آج بھی بڑی حیرت تھی۔ ذکیہ کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے اور اس کے پراسرار طور پر فرار ہو جانے کا بڑا دکھ پہنچا تھا۔ وہ رہ رہ کر سوچتا تھا کہ اس کی ذکیہ سے شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی شامیں حسین اور رنگین ہو جاتی، پھر کچھ دنوں کی چھٹی لے کر ہنی مون منانے چلا جاتا۔ اس طرح یہ دن یادگار بن جاتے، اس طرح وہ ذہنی طور پر سکون اور ثنا سے بے نیاز ہو جاتا۔ ثنا نے اسے ذہنی طور پر جو صدمات پہنچائے تھے وہ انہیں بھول چکا تھا۔ ثنا سے اس کی نفرت عروج پر تھی، محبت کی جگہ نفرت لے چکی تھی۔ ایک رات جب اس نے کسی کام سے الماری کا دروازہ کھولا، اس میں سے ایک لفافہ جو سعید صاحب نے دیا تھا وہ نکل کر زمین پر گر گیا، جس میں سے تصویریں زمین پر بکھر گئیں۔ اس نے جھک کر لفافہ اور تصویریں اٹھائیں۔ جیسے ہی ثنا کی تصویروں پر نظر پڑی، ثنا کے حسن و جمال کے سحر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نفرت کی جگہ پھر سے محبت نے لے لی۔ دوسرے دن عاطف اپنے دفتر کے کمرے سے نکل کر پارکنگ لاٹ میں آیا تو دن ڈوب چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی مغرب کی اذان ہو چکی تھی، شام کے سائے اندھیرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ پارکنگ لاٹ پر نیم کا ایک گھنا اور بوڑھا درخت بھی تھا، جہاں ایک موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ادھر سناٹا چھایا ہوا تھا اور ویرانی سی برس رہی تھی۔ وہ جیب سے چابی نکالتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس وقت کہاں جائے۔ اریبہ بھی کسی کام سے اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور ثنا کا حسین چہرہ اس کی یادوں کو مسل رہی تھی۔ اس پر بے قیفی اور مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چپکے سے آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر عقبی شیشے پر پڑی تو اس نے ایک اجنبی شخص کو پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید اس کے
دفتر کا کوئی دوست ہوگا، مگر یہ اس کا دوست نہیں تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، مگر ملگجے اندھیرے کے باعث آئینے میں اس کا چہرہ صاف نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وضاقتہ اور چہرے مہرے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، بدمعاش لگ رہا ہے۔ عاطف نے زمین پر پیر ٹیک کے اور اس کی جانب پلٹ کر پوچھا، کون ہیں آپ؟ اس شخص نے بڑی بدتمیزی اور اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نظر نہیں آ رہا؟ میں کون ہوں؟ آدمی ہوں، تمہارا باپ نہیں۔ عاطف کو اس جواب اور بدتمیزی کی توقع نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر عاطف کا خون کھول اٹھا۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، چلو اترو، یہ تمہارے باپ کی گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی کے باپ کے بچے، سیدھے سیدھے گاڑی چلاؤ۔ وہ بدمعاش تحقمانہ لہجے میں بولا، اگر تم نے سیدھی طرح گاڑی نہیں چلائی تو؟ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عاطف کا غصے سے دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ مشتعل ہو کر تیزی کے ساتھ اس بدمعاش کی طرف گھوم گیا۔ اگر سیدھی طرح گاڑی نہیں چلائی تو تم کیا کر لو گے؟ کیا کر لوں گا؟ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو تڑپ رہا تھا۔ پھر اس نے اس چاقو کی نوک عاطف کی پسلی پر رکھ دی۔ عاطف کو چاقو کی نوک کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت کرتا تو چاقو کی نوک اس کی پسلیوں میں بلا تکلف اتر جاتی۔ کر لو جو کرنا ہے، وہ سنگ دلی سے بولا۔ آخر کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ عاطف اپنے آپ کو بے دستو پایا پا کر حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے نرم پڑ گیا۔ چاقو کی نوک کی چبھن اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کون ہوں، آدمی ہوں، تمہارا باپ نہیں ہوں۔ رہا سوال کیا چاہتا ہوں وہ آگے چل کر بتاؤں گا، وہ تمسخر سے بولا۔ تم اپنے آپ کو آدمی کہہ رہے ہو؟ کیا ایک آدمی اس طرح کی بدتمیزی اور زبردستی کرتا ہے؟ تم آدمی نہیں جانور معلوم ہوتے ہو۔ عاطف اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا۔ تم عاطف احمد ہونا؟ اس کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ سنا ہے کہ انکم ٹیکس والوں کی جیب ہمیشہ گرم رہتی ہے اور مزاج بھی ساتویں آسمان پر رہتا ہے۔ تم نے مجھے ٹھیک پہچانا۔ عاطف اس کے ارادے کو سمجھ کر تمسخر سے بولا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو میری جیب گرم ہے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تم میری جیبوں کی تلاشی لے سکتے ہو، 50 روپے بھی نہیں ہیں۔ مجھے تم سے روپے پیسے لے کر کرنا بھی کیا ہے؟ اس نے بے رحمی سے کہا، میرے پاس پیسہ بہت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ تمہارے باپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس بدمعاش کے آخری جملے نے جیسے جلتی پر تیل گرا دیا ہو۔ عاطف نے اسکوٹر سے اترنے کی کوشش کی تاکہ اس بدمعاش سے دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ وہ غصے سے نیچے سے اوپر تک تپ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلدی سے بکو۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی، اس لیے کہ تم ایک فلمی ہیرو کی طرح وجیح اور خوبصورت ہو۔ کیوں؟ باتیں کرو گے نا مجھ سے؟ مجھ سے تم کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ جو باتیں کرنا ہے جلدی سے بکو، میرا وقت برباد مت کرو۔ عاطف جھلا گیا۔ پیار بھری باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ اور فضا غیر رومانوی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کسی کھلی فضا میں چل کر باتیں کریں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کسی اچھے سے ہوٹل میں چل کے بیٹھتے ہیں۔ نہیں۔ عاطف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کی باتیں کرنا چاہتا ہے، اور یہ شیطان جو اس کے گلے میں پڑ گیا تھا مشکل ہو رہی تھی۔ تاہم اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ شخص کس کماش کا ہے۔ اس کا رویہ بہت جارحانہ تھا۔ انجانے طور پر ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا، کہیں یہ بدمعاش اسے ویرانے میں لے جا کر قتل تو نہ کر دے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے قتل کی کوئی وجہ نہیں ہوا کرتی۔ ان کی نہ دوستی اچھی اور نہ دشمنی۔ جب ہی عاطف نے پریشان ہو کر کہا، کیا کسی پارک میں چلیں؟ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو۔ وہ بے پرواہی کے انداز میں کندھے اچکا کر بولا،
راستے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ کون سی جگہ اچھی رہے گی۔ اسکوٹر کا انجن بند ہو چکا تھا۔ جب وہ اسکوٹر دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے اپنے بائیں پیر پر زور دے کر کھڑا ہو رہا تھا، تب ہی اس نے محسوس کیا کہ بدماش نے اس کی پسلی سے چاقو ہٹا لیا، شاید اسے بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ عاطف نے عقبی آئینے میں دیکھا تو اس کا اندازہ درست تھا۔ بدماش کی نظریں بھی آئینے کی جانب اٹھیں، دونوں کی نظریں آئینے میں چار ہوئیں۔ بدماش کا چہرہ دیکھ کر چونکا اور درشتی سے کہنے لگا، برخوردار دیکھو، راستے میں کوئی ہوشیاری اور چلاکی نہیں دکھانا۔ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہارا گلا دبا کر رکھ دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام شیرو ہے۔ لیاری سے لانڈی تک جو بدماش رہتے ہیں نا، وہ میرے نام سے کانپتے ہیں۔ شیرو کے لہجے کی درندگی نے اسے سہما دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شیرو نے جو کچھ کہا تھا اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ بدماش اس کی کسی قسم کی چالاکی پر اسے قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اس بدماش کے اشاروں پر بلا چوں چرا چلے۔ کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ جس رفتار سے اسکوٹر چلا رہا تھا، اس کا دل بھی ایسے ہی دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے پیٹرول پمپ پر پڑی۔ اس نے اسکوٹر کا رخ پیٹرول پمپ کی طرف کر لیا۔ جب پیٹرول پمپ چند قدموں پر رہ گیا، تب شیرو نے جھٹ سے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور جھڑک کر پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ پیٹرول ختم ہو رہا ہے، پیٹرول تو لے لوں۔ عاطف نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا، اگر بیچ راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ٹینکی بھری ہوئی ہے، تم سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ جس وقت وہ گرومند پہنچے، تب شیرو نے اس سے گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ کی سمت چلنے کا حکم دیا۔ جب اسکوٹر سبزی منڈی سے ہوتا ہوا یونیورسٹی روڈ پر سے گزر رہا تھا، تب بڑی بڑی سرخ آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کسی ویرانے کی تلاش میں پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا خیال اپنے دفتر کے ان لوگوں کے طرف بار بار جا رہا تھا جن سے ان کی برسوں سے رشوت کے سلسلے میں محاذ آرائی چل رہی تھی۔ اس نے پھر رشوتیں لینا بند کر کے ان کی ناجائز آمدنی پر کاری ضرب لگائی تھی اور لوگ ان کی شاہانہ زندگی سے جلتے تھے۔ جب اس نے رشوت لینا بند کر دیا تھا، تب اسے ان لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا اور اکسایا تھا کہ وہ دوبارہ رشوت لینا شروع کر دے، لیکن ان سب کو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ جیسے ہی ریلوے لائن کراس کی، یکایک شیرو چیخا، ٹھہرو، رکو، وہ دیکھو، یہ جگہ اچھی ہے۔ شیرو بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ موٹر ٹریننگ گراؤنڈ تھا۔ یہاں ہر جمعہ کو جمعہ بازار لگتا تھا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ وہ بڑا سا میدان رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا، سنسان اور ویران پڑا ہوا تھا۔ ادھر کوئی آتا جاتا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاطف نے اپنا اسکوٹر روک لیا۔ عاطف مرتا کیا نہ کرتا، اسکوٹر لے کر چلا اس کا رخ میدان کی طرف۔ اس نے اس کا رخ میدان کی طرف پھیر لیا۔ جب اسکوٹر کھلے میدان کے بیچوں بیچ پہنچا تو شیرو چیخا، یہاں روک دو اس کچھاڑے کو۔ جیسے ہی اسکوٹر رکا، شیرو بجلی کی سی تیزی سے اتر گیا۔ اس نے اسکوٹر سے اترتے ہی اپنی جیب سے چاقو نکال لیا، اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ کھٹاک سے کھل گیا اور اپنے ہاتھ میں چاقو لہراتا ہوا عاطف کے اسکوٹر سے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ عاطف شیرو کی حرکات و سکنات سے بے خبر تھا۔ وہ اسکوٹر کھڑا کر کے پلٹا تو اچھل پڑا۔ اس نے شیرو کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو دیکھا تو اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا تو شیرو لپک کر اس پر جا پہنچا، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ شیرو کی سرخ آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ عاطف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی قدر چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا، اپنی گھبراہٹ اور حواس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شروع سے لے کر اب تک شیرو کے لب و لہجے اور گفتگو میں ایک بات محسوس کی تھی
گو کہ وہ ایک بدمعاش نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں لچے لفنگوں جیسی جہالت نہیں تھی، بلکہ وہ کسی سلجھے ہوئے آدمی کے انداز میں جملوں کی ادائیگی کر رہا تھا۔ ابتدا میں اس نے جو انداز اختیار کیا تھا بڑا ناگوار سا تھا، لیکن اس کا انداز کچھ مخصوص طبقے کا سا محسوس ہو رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ شریف آدمی لگ رہا تھا۔ شیر و قد و قامت میں اس سے نکلتا ہوا ہی تھا، کثرتی بدن تھا، توانا اور تندرست تھا، لباس بھی صاف ستھرا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ عاطف کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ شیرو کہ حملہ آور ہونے کی صورت میں اسے کس طرح اپنی جان بچانے کے لیے دفاع کرنا ہوگا۔ جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے، ایک ایسے شخص سے نہتھا ہو کر لڑنا جو ایک نمبری بدماش ہو اور چاقو زنی کا ماہر معلوم ہوتا ہو، آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو بڑی آسانی سے بدماشوں سے لڑتا بھڑتا ہے اور مار بھگاتا ہے، یہاں تو اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اسے خیال آیا کہ گھبرانے کی بجائے اسے بے خوفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شیرو گردو پیش کے چند لمحوں کا جائزہ لیتا رہا، میدان میں کسی کو نہ پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا، کیا تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے؟ میں تمہاری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب وہاں بھی دے سکتا تھا، اس چاقو اور زبردستی کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ عاطف نے جواب دیا، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں بولو گے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ سچ جواب دو گے۔ شیرو نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ کیا تم نے مجھے اسکول کا کوئی آوارہ لڑکا سمجھ رکھا ہے؟ عاطف چڑ سا گیا اور اپنا گریبان اور شکنے درست کرتے ہوئے بولا، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو اور تمہید بازی بند کرو۔ شیرو عاطف کے لہجے میں تندی محسوس کر کے چونکا، اسے جیسے عاطف کی بے خوفی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، ثنا تمہاری کیا لگتی ہے؟ ثنا؟ عاطف کو اس لمحے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے بدن میں بجلی سی چمکی ہے۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ شیرو کے منہ سے ثنا کا نام سن کر اچھل پڑا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے شیرو کی جانب دیکھا، جو اپنے سوال کا جواب پانے کے لیے بے چین سا دکھائی دے رہا تھا۔ شیرو نے عاطف کو خاموش اور غصے میں تپتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ ثنا تمہاری کیا لگتی ہے؟ کون ہو تم؟ یہ پوچھنے والے کہ ثنا میری کیا لگتی ہے؟ عاطف غصے سے لرز گیا۔ شیرو نے تیزی سے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی نظروں کے سامنے چاقو کا پھل لہرایا۔ شیرو کی آنکھوں میں سے درندگی جھانک رہی تھی۔ تم میری نرمی اور شرافت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ وہ کسی اسدحے کے انداز میں پھنکارا۔ میں تم سے جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، وگرنہ گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ جب تم میرے بارے میں جانتے ہو، ثنا کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ میری کیا لگتی ہے، تو پھر اس ڈرامے بازی کی کیا ضرورت؟ میں نے ثنا اور تمہارے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں مجھے یقین نہیں آ رہا، اس لیے میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ عاطف اس کی بات کی تہ میں پہنچ کر کچھ سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، پھر بھی اس نے حوصلہ کر کے اندھیرے میں تیر چلایا۔ تمہیں جس بات پر یقین ہے اس کا یقین کر لو۔ شیرو بدک سا گیا۔ کیا تمہیں اپنی بات سے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ثنا میری بیوی ہے؟ کیوں؟ جب تم جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ عاطف بگڑ گیا۔ تمہیں میری بیوی کی کیوں فکر پڑ گئی؟ وہ میری بیوی ہے اور رہے گی۔ وہ تمہاری بیوی ہے؟ شیرو نے یکلخت اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کا تمہاری بیوی ہونا میرے لیے کسی جان کا کے صدمے سے کم نہیں۔ اس میں صدمے والی کون سی بات ہے؟ اسے کسی نہ کسی کی بیوی تو ہونا تھا، سو وہ میری بیوی ہو گئی اور اب بھی میری بیوی ہے۔ تمہاری بیوی نے نہ صرف مجھے اپنا دیوانہ بنا کر رکھ دیا ہے، بلکہ میرا چین و سکون، راتوں کی نیند، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا دوبھر کر دیا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ عاطف کو ایسا لگا جیسے شیرو نے اس کی
कनपटी पर तड़ से पत्थर मारा हो। वो भुनना गया। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? बकता नहीं हूँ, बल्कि सच अर्ज कर रहा हूँ, वो मजनूनाना अंदाज में बोला। अगर तुम्हें मेरी बात की सच्चाई का यकीन करना है तो मेरा सीना चीर कर मेरा दिल देखो। मेरे दिल में मोहब्बत का कितना गहरा जख्म है। इसमें से कैसा लहू रिस रहा है। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन जल्द ही इसकी मोहब्बत की जुदाई में पागल हो जाऊंगा। वो मेरी बीवी है। आतिफ नफरत और गुस्से से दहाड़ा। अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, जलील कमीने। वो गुस्से से कांपने लगा। क्या वाकई सना तुम्हारी बीवी है? शेरू ने इसके गुस्से और गालियों को नज़रअंदाज करते हुए धीमे लहजे में पूछा। वो हुस्नो जमाल का तराशीदा पहकर, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरी बीवी है। आतिफ ने फर्श पर पैर पटक के जवाब दिया। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं? क्या तुम्हें अपनी शादी का निकाह नामा दिखाऊं? निकाह नामा देखना है तो अभी मेरे साथ चलो मेरी जान। मैं कोई अहमक नहीं हूं कि जैसा तुम कह रहे हो। शेरू ने तंजिया अंदाज में हनकारा भरा। तुम मुझे इस बहाने घर ले जाकर मरवाना चाहते हो। मैं खूब समझता हूँ ऐसी चालों को। आतिफ चकरा सा गया। वो समझ गया था शेरू ने इसके इरादों को ताड़ लिया है। हकीकत भी यही थी कि वो किसी बहाने में शेरू को अपने मोहल्ले में ले जाकर ना सिर्फ इसकी पिटाई करवाना चाहता था, बल्कि एक सरकारी मुलाजिम पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में कानून के हवाले करना चाहता था। अगर तुम सच सच बोलोगे, तुम किस तरह अपना इत्मीनान करना चाहते हो कि सना मेरी बीवी है? अगर तुम सच सच बोलोगे तो मेरा इत्मीनान हो जाएगा। इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। तो क्या मैं अब तक झूठ बोल रहा था? फिर मुझे इस झूठ से क्या हासिल होगा? आतिफ तब सा गया। तुम अजीब अहमक आदमी हो। तुम शायद 100% झूठ बोल रहे हो। शेरू मायने खैस अंदाज से मुस्कुराया। अच्छा, तुम ये बताओ कि कौन सी सना तुम्हारी बीवी है? दुनिया में सना नाम की सैकड़ों लड़कियां और औरतें मौजूद हैं। वही सना जो मेरी बीवी है, जिससे मैंने बाइज्जत तौर पर शादी की है। आतिफ का लहजा तल्ख हो गया। सैकड़ों लोग इस शादी के और सना मेरी बीवी है इस बात के गवाह हैं। मालूम नहीं तुम किस सना का जिक्र कर रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे ससुर यानी सना के बाप का नाम क्या है? आरिफ खान। आरिफ खान? शेरू ने नाम दोहराया और कुछ सोच के चौंका। इसका चेहरा जर्द सा हो रहा था। अगर तुम आरिफ खान की बेटी सना के शोहर हो तो इसके साथ रहते क्यों नहीं? इस सवाल पर इसके तन बदन में आग सी लग गई। ताहम वो गुस्सा जब्त करके बोला, तुम्हें इन बातों से क्या सरोकार? ये मेरा ज़ाती मामला है। इस सरोकार के बायस तो ये सारा हंगामा और फसाद बर्पा हो रहा है। इसने इस्तेहज़ाइया अंदाज से कहा, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि दाल में कुछ काला है और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने पर तुले हो। मगर मुझे कोई अहमक नहीं बना सकता, इसलिए कि मैं शेरू हूँ। शेरू। सुनना चाहते हो तो सुनो, साफ साफ ही सुनो। शेरू का चेहरा तमतमा उठा तो इसे और खौफनाक लगा। वो 2 माह पहले की बात है कि सना और इसके बाप ने मेरे पड़ोस में एक किराया पर मकान लिया था। मैंने जब पहले रोज़ सना को देखा तो देखता का देखता रह गया। फिर इस पर जैसे हजार जान से फिदा हो गया। फिर मैंने महसूस किया कि मैं इसके इश्क में पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। दुनिया में जितनी हसीन लड़कियां हैं, इनमें कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है, लेकिन सना में कोई ऐब नहीं है। अब तो मेरी ये हालत है कि ना खाना अच्छा लगता है और ना सोना। इसके बगैर जीना भी नहीं अच्छा लगता। नींद भी उड़ के रह गई है। जब देखो मैं इससे तसव्वुर में बातें किया जा रहा हूँ। मैंने एक औरत से इसके लिए शादी का पैगाम भेजा। उधर से पैगाम वापस ये आया कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसकी शादी हो चुकी है। मैंने बहुत बार अपने दिल को समझाया,
اور خود سے لڑتا رہا کہ ثنا شادی شدہ ہے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میرا دل میری کوئی بات نہیں سنتا۔ میں نے ایک روز ثنا کا تعاقب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی بیوٹی پارلر میں سروس کرتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکی کے باپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ ثنا کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے پھر اس کے باپ سے بات کی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باپ نے یہی کہا کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ بھی ہوتی تو میں کسی بدمعاش کو اپنی بیٹی دے کر اس کی زندگی غارت نہیں کرتا۔ یہ باتیں سن کر غصے سے میرا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک روز میں نے ثنا کو جب بیوٹی پارلر کی دکان سے نکلتے دیکھا تو اس کا راستہ روک لیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اسبات میں جواب دیا تو میں نے اس سے کہا، شادی شدہ نہیں نکلی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ میں تم سے ہر قیمت پر شادی کر کے رہوں گا۔ اس نے ایک کاغذ پر تمہارا نام، دفتر اور گھر کا پتہ لکھ کر دے دیا۔ اس نے تمہارا نام و پتہ انگریزی میں لکھ کر دیا۔ میں انگریزی نہیں جانتا۔ میں نے ایک دو سے نام و پتہ پڑھوایا، پھر میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ باپ بیٹی کی بات الگ نہیں تھی۔ تب میں نے سوچا کہ یہ کیا چکر ہے۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم لوگ الگ الگ رہتے ہو۔ تب میں نے سوچا کہ یہ کیا چکر ہے، کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ مجھے باپ اور بیٹی دونوں ہی فراڈ معلوم ہوئے۔ دونوں ہی مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ پھر میں ایک روز ثنا کے باپ کو راستے میں پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ عاطف کو اس کے بے تکان بولنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کسی سیاسی لیڈر کے انداز میں بغیر رکے بولا جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے میرے ساتھ وہی رویہ رکھا کہ ایسے بدکار لڑکے کی بیوی بن کر رہنے سے تو بہتر یہی ہے کہ میری بیٹی ساری زندگی گھر بیٹھی رہے۔ میں نے اس روز ثنا کے باپ کو چھوڑ دیا۔ ایک دن تک میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ پہاڑ زندگی کیسے کاٹ سکوں گا؟ ایک رات پھر میرے ذہن میں خیال آیا، اس نے مجھے خوشی سے پاگل کر دیا۔ صبح میں نے اس بوڑھے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم ہوا کہ باپ بیٹی رات ہی مکان خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ شیرو نے جیسے کسی سعادت مند بچے کی طرح اپنا سبق فر فر سنا دیا۔ عاطف نے اس کی بکواس کا ایک ایک لفظ غور سے سنا تھا اور وہ بہت بور ہو رہا تھا، مگر اس کی بکواس، اس کے آخری جملے پر وہ چونکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس جملے کا مفہوم کیا تھا۔ شیرو اپنی کون سی آرزو پوری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے خاموشی میں بہتری سمجھی اور کچھ نہ بولا۔ یہ خود تمہارے سمجھنے کی بات ہے کہ سمجھانے کی نہیں، عاطف نے برجستہ جواب دیا۔ ثنا میری بیوی ہے، اسے آج نہیں تو کل میرے گھر آنا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کا ٹھکانہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، مگر میں تمہاری بدکاریوں کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ تم کبھی راہ راست پر نہیں آ سکو گے، اس لیے ثنا جیسی حسین بیوی پا کر تم نہیں سدھرے تو اب کیا سدھرو گے؟ میں سدھروں گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ تم جلدی سے یہ بھی دیکھ لو کہ ثنا میرے گھر میں آ کر رہ رہی ہے، وہ میری ہے، آخر کتنے دن روٹھی رہے گی؟ تم سدھرو یا نہ سدھرو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ثنا سے شادی کروں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گے؟ عاطف حیرت سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ ششدر ہو کر بولا، معلوم نہیں ہوتا کہ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ ثنا میری بیوی ہے، تم میری بیوی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری بیوی ہوئی تو کیا ہوا؟ میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ پھر اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ اتنا چھوٹا سا کام نہ ہو سکے گا؟ اس نے اپنی مچھوں پر تاؤ دیا۔ اچھا، عاطف نے استہزائی انداز سے کہا، اگر تمہیں اپنے آپ اتنا ضم اور غرور ہے تو جاؤ جا کر شادی کر لو۔ میں تمہاری شادی میں تو نہیں، البتہ جنازے میں ضرور شرکت کروں گا۔ تو تم مجھے چیلنج دے رہے ہو؟ شیرو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے اس بوڑھے اور ثنا کا پتہ دے دو، میں پہلے ان دونوں سے نمٹ لوں، اس کے بعد تمہیں بھگتوں گا۔
یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا تھی؟ اس سے ثنا کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ وہ تنک کر بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم جیسے بدماشوں کو اپنی بیوی کا پتہ دے دوں گا؟ اپنا منہ دھو رکھو۔ شیرو کے سر پر جیسے عاطف نے کھولتا ہوا تیل انڈیل دیا ہو۔ وہ عاطف کا جواب سن کر چراغ پا ہو گیا۔ اس نے عاطف کے قریب ہو کر وحشیانہ انداز سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک حیوان کی طرح نظر آ رہے ہو۔ وہ گرج کر بولا، اگر تم نے ثنا کا پتہ نہیں دیا تو تمہاری لاش یہاں دن نکلے تک سڑتی رہے گی۔ عاطف اسی لمحے شیرو کی دھمکی پر لرز گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیرو کوئی خالی دھمکی نہیں دے رہا، مگر وہ دوسرے ہی لمحے اپنی جگہ پر بڑے اطمینان و سکون سے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ شیرو نے چاقو کی نوک اس کے سینے سے ہٹا کر اس کے نرخے پر رکھ دی۔ وہ تیش میں اسے لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، جلدی سے بتاؤ ثنا کہاں ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ سنو شیرو، عاطف کو خود اپنی آواز پر تعجب ہوا۔ وہ پرسکون ہو کر بولا، تم مجھے جان سے بھی مار دو گے تو بھی میں تمہیں ثنا کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ میری بیوی نہیں بلکہ میری جان وفا بھی ہے، میری محبوبہ ہے، میرا وجود، میری زندگی ہے۔ اسے میں تم سے کہیں زیادہ شدت سے چاہتا ہوں، جس کا اندازہ تمہارے فرشتے بھی نہیں لگا سکتے۔ شیروں کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھر آئی۔ تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر میں بھی تو ایک پاگل ہوں۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کو مار کر خوش ہوگا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم مجھے مارو گے نہیں، مار بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ تمہیں خوش فہمی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں فرشتے بچانے آ رہے ہیں؟ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ثنا کا پتہ کیسے لگاؤ گے؟ اس لیے کہ میرے سوا اس کا پتہ کوئی نہیں جانتا۔ شیرو کا چاقو والا ہاتھ جو فضا میں بلند ہوا تھا وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح نیچے آ رہا۔ اوہ، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ثنا سے زبردستی شادی کرنا کوئی کھیل یا مذاق نہیں ہے؟ اگر تم نے جبراً زیادتی سے شادی کر بھی لی تو کبھی خوشی اور چین نہیں پاؤ گے۔ وہ تمہیں حوالات تک پہنچا سکتی ہے۔ میں اسے شادی کر کے خوش کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ مجھے کس حوالات کی ہوا کھلائے گی؟ اس لیے کہ کبھی بھی عورت جس سے جبر و زیادتی سے شادی کر لی جائے وہ اس مرد سے شدید نفرت کرنے لگتی ہے۔